बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम अल हिक्मा अश-शेख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, शेख से सवालात पूछते हैं, शेख से रहनुमाई हासिल करते हैं, और ये सारे मौज़ूआत एक मुसलमान की फ़िक्री और अमली ज़िंदगी से मुताल्लिक होते हैं कि कैसे उसने अपनी अमली ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और कैसे एक बेहतरीन मुसलमान बनना है। तो ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हज़रत शेख दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में चलते हैं। शेख, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख, हमारे नाजरीन में से एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आया है। वो साहिब जी। फरमाते हैं कि रमज़ान का आगाज़ हुआ, रोज़ाना ही सोचता था कि आज का दिन भरपूर गुजारूंगा, अच्छा गुजारूंगा। आज कल करते करते ये दिन आन पहुंचा है कि आधे से भी ज़्यादा रमज़ान गुजर चुका है और मैं भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सका। अब सोचता हूं कि बकिया चंद दिन रह गए हैं, तो क्या कर सकता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कुछ भी गुजरा आपके साथ, जिसमें कि आपने फरमाया कि आज आज से ज़्यादा रमज़ान हो गया और आपकी ख्वाहिश थी और है माशाल्लाह, तो एक तो इस ख्वाहिश को जिंदा रखे, इस ख्वाहिश को मरने मत दे। दूसरा, जो परेशानी या पशेमानी, जो पछतावा आपको महसूस हो रहा है, ये जिंदा ज़मीर की और जिंदा एक इंसान की निशानी है कि आपको ये महसूस हो रहा है कि कुछ हाथ से निकल गया। अब बस इतना सा काम रह गया है कि इस पछतावे को आप अमल में तब्दील कर, वही ताकत, वही एनर्जी, वही जहनी अपनी रिसोर्स जो कि आप परेशानी में लगा रहे हैं, उसको अमल में तब्दील कर। यानी आप अब ये तहैया कर लें, अभी बैठे हैं, इस प्रोग्राम के बाद बैठे और एक फहरिस्त बनाएं कि वो कौन कौन से काम हैं जो अगले दिनों तक आप ईद तक तर्क कर सकते। मसलन, अगर कोई जाती काम है, कारोबार है, जिसको आप वक्त को, उस टाइम को स्क्वीज कर सकते हैं, उसमें एक काम तो मैं कहता हूँ कि काट देना चाहिए, वो अफ्तारियां छोड़े, लोग घरों में जाके करना और अपने घर में करवाना। इसमें हर जगह में देखें कि कौन कौन से वो मामलात हैं जो आप पोस्टपोन कर सकते हैं ईद के बाद करने के लिए। उससे कुछ टाइम आपको मिलेगा इंशाल्लाह। फिर आप एक बनाइए कि मैंने रोजाना का मामूल क्या करना, यानी कि फर्ज नमाज हो गई, फराइज हो गए, तरावियां हो गई, एक घंटा अगर सिर्फ आप निकाल सकते हैं, 40 मिनट। आपकी बात से अंदाजा होता है कि आपकी जिम्मेदारियां शायद ज्यादा हैं बहुत, और आप उनसे शायद निकल नहीं पा रहे। तो पहले वाला स्टेप बहुत टाइम आपको ना दे, लेकिन अगर 45 मिनट से 1 घंटा आप दे दें फराइज के अलावा, उसमें कहीं पर नींद 15 मिनट 20 मिनट कम करें, थोड़ी सी अफ्तारी जल्दी जल्दी खत्म कर लिया करें, तो उस 45 मिनट जो मैंने आपसे अर्ज किया से घंटा, इतना जरूर कर लें कि जो तरावी में उस दिन आपने सुनना है, उसको, उसका तर्जुमा पढ़ लें। तलावत वहां हो जाएगी, तर्जुमा पढ़ लें, तो 25-30 मिनट में आप पढ़ लेंगे। और दूसरा दूसरा काम यह है कि अकेले में, तन्हाई में, अपने आप को किसी घर के कोने में आधे घंटे के लिए बंद कर, और उसमें बंद करके 3 काम करें। एक, अल्लाह ताला अपने रिश्ते पे,
اپنے امور پہ، اپنے دینی مشکلات پہ، دینی کاموں پہ 10 منٹ غور کرنا، ذکر کرنا، اسی کے اندر ذکر کرنا، فکر کرنا، اس کے بعد 10 منٹ لگا صرف 2 نفل، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹک کے 10 منٹ کافی ٹائم ہوتا ہے، مناسب ٹائم ہوتا ہے، پرسکون طریقے سے جتنا آپ کو قرآن مجید یاد ہے اتنا پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں جس سے قرآن مجید نے خود کہا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے جتنا آپ کو یاد ہے، اگر آپ کو صرف 2 صورتیں آتی ہیں نا ان کو بار بار پڑھ لیں، 10 منٹ لگا ٹائمر لگا لیں فون کے اوپر، اور اس کے بعد 10 منٹ پھر ٹائمر لگائیں، اور 10 منٹ ہاتھ پھیلا کے اللہ کے حضور اول آخر درود شریف پڑھ کر تو دعا مانگے، اور ٹائمر لگا کے درود شریف پڑھیں، جو دعائیں آپ کو یاد ہے مسنون وہ مانگ لیں، جو آپ کے دل میں آتی ہیں کوئی خیال آتا ہے وہ مانگ لیں، جو کچھ اگر بھی یاد نہ آئے تو بس ہاتھ پھیلا کے، جس کے اللہ تعالیٰ نے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی کہ جو روتے ہوئے ہچکی کی دعا اگر اس سے نہیں تمہیں رونا آتا تو رونے جیسی شکل بنا دو، تو جیسے ہمیں رونے والی شکل کے بچے پہ چاہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ موٹ کا رونا ہے، ہمیں پیار آتا ہے، اللہ کو بھی بندے پہ پیار آتا ہے، وہ مانگے، یہ 30 منٹ آپ دے دیں، اگر یہ محنت سے اور یکسوئی سے آپ کر لیں، اللہ آپ کو توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک دن میں تبدیلی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ یہ فرمائیے کہ یہ ایک جملہ ہمیں رمضان المبارک میں سننے کو ملتا ہے کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ شیخ اس کی کچھ وضاحت ہو جائے، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، نیکیوں کا موسم بہار اس معنی میں تو ضرور ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس کے اندر اپنی برکات ہیں، اس میں عمل کے کئی گنا، وہی عمل جو باقی مہینوں میں آپ کرتے ہیں اس سے کئی گنا آپ کو اجر مل جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایک تنگ کرنے والا حصہ ہے زندگی کا، شیاطین کا، وہ بھی قید ہو جاتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ اسی لیے اس بہار میں میں تو اس کو بہار کے بجائے، جو لوگ بر صغیر کے موسموں سے واقف ہیں ہمارے ویورز میں سے، اس کو بہار کے بجائے برسات سمجھیں۔ جی جیسے شیخ۔ برسات کی بارش ہوتی ہے نا اتنی تیز کہ کبھی کبھی آپ کھڑکیاں بھی بند کر دینا تو کھڑکی کے بھی کسی کونے خدرے میں سے کچھ پانی اندر آ جائے، ویسے رحمت برس رہی ہوتی ہے اس کے راتوں میں، اس کے دنوں میں، اور خاص طور پہ ہم آگے ہمارے پاس راتیں آ گئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، اس میں ضرور پورا زور لگائے۔ اور ایک دعا میں آپ کو بتا دوں سیکرٹ قسم کی، اور وہ یہ ہے کہ اس میں مانگیں، یہ بھی مانگیں کہ یا اللہ یہ جو رمضان کے آپ نے ہمیں مزے کرائے ہیں نا، یہ جو رمضان میں آپ نے ہمیں توفیق دی ہے اس عبادت کی، دعاؤں کی، اس نسبت اور اس معرفت کو بڑھانے کی، یہ ہمارے لیے پورا سال ہی کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شیخ آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جائے کہ یہ پورا سال ہی رہے، تو شیخ اس کو کیسے ہم پورا سال برقرار رکھ سکتے ہیں؟ کوئی صرف دعا مانگنا ہی کافی ہے یا کوئی حکمت عملی اپنانا، کوئی سٹریٹجیز اختیار کرنا وہ بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، یہ جو موبائل نیٹ ورک ہوتا ہے نا، جی اس کی شیخ۔ ویوز ہر وقت، اس کی جو سگنلز ہیں نا وہ علاقے میں موجود ہوتے ہیں، بالکل شیخ۔ لیکن اگر آپ اپنا موبائل صرف ایک دن آن کریں اور ہفتے کے 6 دن بند رکھیں تو سگنل آپ کے موبائل میں تو نہیں آئیں گے، ایسا موجود ہی ہے۔ تو ایسا نہ کریں کہ آپ اپنے دل کا جو ریسیور ہے اس کو صرف رمضان میں ہی آن رکھیں، اس کو پورا سال آن رکھیں، اللہ کی رحمت ہر وقت ہی ہوتی ہے، آپ نے بس سگنل آن کرنے کی دیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ شیخ۔ شیخ یہ فرمائیے کہ رمضان المبارک میں سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟
سب سے بہترین عبادات تو ساری ہیں اچھی، ظاہر ہے کون سی خدا خاصہ کوئی کم تر ہے، لیکن اگر ایک کا آپ ضد کریں تو اس میں تو میں نے عرض کیا فرائض کے علاوہ جو ہے نوافل بھی ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، تکبیر ہے، دعا ہے۔ دعا تو جیسے کہ دعا المخ والعبادہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا جیسے کہ مخ ہوتی ہے، جیسے کہ ایسنس ہوتا ہے کسی عبادت کا، وہ دعا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ ایک ہی بتانی ہے نا، اگر آپ نے مشروط کر دیا تو جتنی زیادہ محبت کے درجے حرارت سے آپ وہ کام کریں گے اتنی زبردست وہ عبادت ہے۔ تو دل کو ڈوب کے اس میں وہ کام کریں، دل کو ڈبو کے اندر اندر اس میں فنا ہو کے۔ میں نے کہا نا کچھ کمرے کی کنڈی ونڈی بند کر دے، گھر والوں سے کہیں کہ یار مجھے 30 منٹ کے لیے ذرا مہلت دے دو اور مجھے اس پہ جت جانے دو، اور جتنی زیادہ اس دل کو آپ اس میں ڈال کے وہ اس کام کے اندر کریں گے وہی آپ کی بہترین عبادت ہوگی۔ شیخ اس سے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ زیادہ فوکس خشوع خضوع کی جانب دے رہے ہیں، تعداد یا مقدار کی بڑھوتری کی طرف نہیں۔ دیکھیے حضور کے بارے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کو وہ عبادت پسند تھی جو تھوڑی ہو، بے قاعدگی سے ہو، نہ کہ ایک دفعہ آپ نے 50 نفل پڑھ لی پھر آپ غائب ہو گئے مسلح سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں مجموعہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی میٹر کرتی، مقدار اور گنتیوں سے زیادہ ایک مرتبہ بھی دل سے نکلی ہوئی آواز اللہ وہ تھوڑی نہیں ہوتی۔ آپ خود بتائیے نا، تو کیا ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ تھوڑا کھاؤ لیکن اچھا والا۔ تو میں یہ نہیں اصرار کر رہا کہ آپ تھوڑا ہی کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں جتنا بھی کریں، چاہے اس میں زور لگانے سے، زیادہ محنت کرنے سے، آہستہ آہستہ قرآن مجید پڑھنے سے، فکر کرنے سے، ذکر کرنے سے، چاہے کچھ مقدار کم بھی ہو جائے لیکن معیار کم نہ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک، ہماری ایک بہن کی جانب سے سوال آیا ہے کہ وہ ایام جن میں خواتین نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا تو ان کے آنے کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، روٹین ایک ڈسٹرب اور ٹوٹ جاتی ہے، تو کیسے دوبارہ اپنے آپ کو تازہ کیا جائے، روٹین میں لایا جائے؟ عام طور پر تو غفلت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بچیوں کے جو مخصوص ایام میں ان کو قرآن مجید سننے کی تو ممانعت نہیں ہوتی، درود پڑھنے کی ممانعت تو نہیں ہوتی، دعا کرنے کی ممانعت تو نہیں ہوتی، اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک رکھنے کی ممانعت تو نہیں ہوتی، مسکین کے ساتھ اپنا کھانا شیئر کرنے کی تو ممانعت نہیں ہوتی، اچھے کوئی دینی کتاب پڑھنے کی تو ممانعت نہیں ہوتی، اپنے آنکھوں کو اچھے کاموں سے، اور آج تو میرے خیال سب سے لوگ کام جو زیادہ تر جو کرتے ہیں یوٹیوب پہ ٹی وی کو اچھا کوئی دینی لیکچر سن لیتے ہیں، اس کی ممانعت تو نہیں ہوتی، اچھے اپنے اخلاق کی ممانعت۔ تو ممانعت تو صرف دو ہی کام بند ہوئے نا آپ کے دیکھا جائے تو، آپ کو نماز بند ہو گئی ہے، آپ کا روزہ میں کھانا پینا بند ہوا ہے نا، آپ اپنے باقی امور تو روزے میں کریں نا، روزہ صرف کھانے پینے کا تھوڑی ہوتا، روزہ تو آنکھ کا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے جو دیکھنی چاہیے، اس زبان کا ہے کہ وہ باتیں بولے اور ان باتوں سے اجتناب کرے جو نہیں کہنی چاہیے، کان کا بھی تو روزہ ہوتا ہے، آپ خالی کھانے پینے کو یہ سمجھتا سمجھا کریں نا، اپنے امور کو ویسے رکھیں۔ یہ ہوتا اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں شاید کہ روزہ بس کھانے پینے کا، ہمارے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے تو وہ نکالیں ذہن سے اس کو، اور روزہ پورا منائیں۔ بارک اللہ شیخ۔ شیخ بس چند ہی دن بعد ایک رمضان المبارک کے آخری ایام کی بڑی اہم عبادت اعتکاف شروع ہو رہی ہے، تو شیخ اعتکاف کیوں بیٹھیں، کس نیت سے بیٹھیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟
देखिए, एतकाफ का मकसद है और एक सहूलत है कि हमें पूरा साल और पूरा साल में ये हम पाबंद हैं कि अपने घरों, अपने दफ्तरों, अपने दुकानों, अपने मकानों में, अपने उम्र में ही बैठकर हम अल्लाह की, हम अपनी मसाजिद में अल्लाह की इबादत और दीगर काम भी करते रहते। हमें दीन ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि हम रहबानियत इख्तियार, यानी कि मोहल्लों को, गांव शहरों को छोड़ के कहीं गारों में और कहीं जाकर पहाड़ों में और जंगलों में जाके आबाद हो जाए। हमने इस दुनिया की जिंदगी में से ही दीन का काम करना है। इस दुनिया में दुनियावी कामों में से अपने दीन, अपने अकीदे, अपने नेकी का, तकवे का इजहार करना है, अच्छे से अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार कर। लेकिन इंसान की तबीयत है कि कभी कभी उसको एक्स्ट्रा बूस्ट, थोड़े लम्हे तो चाहिए होते। तो ये एक सहूलत है इत्तिकाफ की कि आप 10 दिन के लिए या जितने दिन भी आप बैठ सकते हैं, टिक के बैठे, बाकी कामों से, बाकी उमूर से कट कर, अपने आप को फोकस करके अल्लाह के घर में, मस्जिद में बैठ के अपने 24 घंटे अपना ओढ़ना बिछोड़ना जो है वो जिक्र और इबादत को बना दे। और अल्लाह के घर पे आके आप बैठ जाते हैं और कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि बस अब आप अपना पूरा वक्त, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी फैकल्टी, अपनी पूरी ताकत कुव्वतें उस काम पे लगा। और इसके बारे में एक मैं गलत फहमी या एक समझता हूँ कि शायद लोगों को कई दफा होती है, ये 10 दिन का एहतिकाफ सुन्नत का एहतिकाफ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अदा फरमाया। आप 9 दिन भी बैठ सकते हैं, आप 8 दिन भी बैठ सकते हैं, आप 7 दिन भी बैठ सकते हैं, आप 2 दिन भी बैठ सकते हैं। और अगर आप उस इस साल नहीं बैठ सकते, आप आधा घंटा रोज का जाके मस्जिद में बैठ जाएं कुछ नफल इत्तिकाफ के लिए से, और उस आधे घंटे में मोबाइल भी बंद कर दें, लोगों से भी बात ना करें और मुख्तस कर दें उस सारे टाइम को, जैसे कि आप इत्तिकाफ में। तो वो भी नफल है, लेकिन और वो काम आ जाएगा जबकि आप पूरा नहीं बैठ पाते, किसी वजह से भी नहीं बैठ सकते। तो ये जैसे मैंने अभी शुरू में एक आपको एक आइडिया दिया था ना, आधे घंटे के लिए अपने आप को कर देना और थोड़ी देर के लिए अलग और फोकस करना, ये उसकी एक बड़ी जबरदस्त मसनून शक्ल है। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, वो आपके बाकी जिंदगी के 23.5 घंटे अच्छे कर देती है। ये भी आप कर सकते हैं। जी शेख, बिल्कुल। शेख, ये जो मस्जिद में जाकर बैठ जाना है, इबादत करना है, और रमज़ान में दीगर इबादत के हवाले से भी बार बार तलकीन की जाती है, तो शेख, अल्लाह ताला को क्या बंदे की इबादत की एहतियाज और ज़रूरत है? अल्लाह ताला को तो किसी की भी जरूरत नहीं है, वो असमद है। उसको किसी की जरूरत नहीं है और हर एक को उसकी जरूरत है। शेख, ठीक है इबादत फिर ना? क्यों करें हम? बताता हूँ जनाब, ये अल्लाह की जरूरत नहीं है, ऐसा है। ये हमारी जरूरत है। ये हमारी जरूरत है कि हम उसके सामने जाते हैं और उसके साथ अपनी बंदगी का और अपनी मोहब्बत का, अपनी डेडिकेशन का, अपनी डिवोशन का, अपनी निस्बत का इजहार करते हैं। उसके आगे खड़े होते हैं, उसको पुकारते हैं, उससे मांगते हैं, उसकी हाजिरी महसूस करते हैं कि हम हाजिर हैं। अपनी हाजिर उसके सामने महसूस करते हैं। उसके आगे एक फर्माबरदार गुलाम की तरह हाथ बांधे खड़े होते हैं, उसको रुकू करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। उसका ही कलाम जो हम पे उसने मोहब्बत नामे की शक्ल में भेजा है उसको पढ़ के सुनाते हैं, उस पर गौर करते हैं, तदब्बुर करते हैं, तफक्कुर करते हैं। उसके आगे अपना माथा टेक के बता देते हैं कि हम तेरे सामने तो कुछ नहीं। तो ये सारे काम तो अपने फायदे के लिए करते। ये अल्लाह ताला का एक अजीम शान एहसान है कि काम वो हमें को हुक्म दे रहा है जो सारे के सारे हमारे फायदे के लिए। इसमें से एक भी काम ऐसा नहीं है जो उसके फायदे के लिए, ये सारे काम हमारे फायदे के लिए। रोजा, जिस्मानी, जहनी, रूहानी डिटॉक्सिफिकेशन और जिस्म और दिमाग और रूह को पाकीज़ा करने का अमल, उसको हमारी भूख प्यास से क्या, हमारे लिए। उसके घर जाके कभी जाते, अलग हज पे जाते हैं, उम्र पे, अल्लाह ताला आपको लोगों को बार बार लेके जाए।
تو وہاں جاتے ہیں، وہ اپنے لیے جاتے ہیں۔ کمال یہ ہے رب العالمین کا کہ کام وہ ہمیں وہ کہتا ہے جو کرنے ہم نے ہیں اپنے لیے کرنے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کرنے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کرنے ہیں، اپنے درجات کی بلندی کے لیے کرنے ہیں، اپنے رب کی معرفت اور قربت کے لیے کرنے ہیں۔ اس کے باوجود اس کا اجر بھی وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کا جو گھر ہے اس کی آپ صفائی کریں، اس کو آپ پینٹ کریں، اس کو آپ خوبصورت بنائیں، اور اس کے پیسے میں آپ کو دوں گا، اور جو اس دوران جو آپ دن دنوں کام کریں گے اس کی تنخواہ بھی میں آپ کو دوں گا۔ وہ گھر آپ کا اپنا سج رہا ہے، گھر آپ کا اپنا اچھا ہو رہا ہے، میں پیسے بھی دے رہا ہوں، وسائل بھی دے رہا ہوں، اور یہ سارا کچھ کرنے کی اجرت بھی آپ کو دوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے۔ سبحان اللہ شیخ۔ شیخ رمضان المبارک میں عام طور پر یہی تو کہا جاتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان گناہ کی طرف جاتا ہے۔ رمضان میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے، پھر بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی نیکیوں سے دوری ہو رہی ہوتی ہے، آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم ذرا شیطان کی حیثیت کو کچھ زیادہ ہی اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ شیطان کے اختیارات صرف وسوسہ ڈالنے، صرف مشورہ دینے، صرف آئیڈیا دینے کی حد تک ہے۔ اس کے بارے میں تفکر، اس کے بارے میں غور کر کے اور عمل کرنا، یہ خالصتاً انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی موجود ہے نا یہ دونوں چیزیں، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ شیطان تو میں آپ کو بتاؤں اس کا نام زیادہ بدنام ہے۔ یہ تو رمضان میں واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے قید ہونے کے باوجود بھی بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شیطان کی حیثیت جو ہے نا وہ صرف اتنی ہے، وسوسہ ڈال دے، آئیڈیا دے دے، ترغیب دے سکتا ہے، فیصلہ تو ہمارا اپنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اپنی ذمہ داری عمل کی قبول نہ کرنا چاہے اور زبردستی شیطان پہ سارا کچھ ڈال دے کہ وہ سارا کچھ اتارے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور نہ یہ سچ ہے۔ چنانچہ اپنے نفس کو سدھارنا، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، اور اپنی بری خواہشات کو جو ہے وہ نظر انداز کرنا، یہ اپنا کام ہوتا ہے انسان کا، اس میں شیطان کا کوئی لین دین نہیں۔ جی شیخ۔ تو شیخ رمضان المبارک یہ نیکیوں میں بڑھاوے کا مہینہ ہے، یا پھر جو عادات بد انسان کی بن چکی ہے ان میں کمی لانے یا ختم کرنے کا مہینہ ہے؟ فوکس کس پر زیادہ ہونا چاہیے؟ ایک ہی کام کیوں کرنا ہے؟ آپ دونوں کام کریں۔ شیخ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ رمضان میں عبادت کو بڑھا دیا جائے، تلاوت کو بڑھا دیا جائے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ سمیٹ لی جائیں۔ چلیں اگر ایک ہی کام کو کرنا ہے تو یہ والا۔ جی شیخ۔ شیخ وقت ہمارے پورا ہوا چاہتا ہے، کچھ ہی دیر بعد آپ کی کلاس بھی ہے، تو شیخ آخر میں کیا نصیحت فرمانا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ میں گزارش یہ کروں گا جو کہ اس پروگرام کے آج کے پروگرام کے شروع میں نے جی ناظرین، ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے حضرت شیخ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو ناظرین
رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ ہم جو ہمارا پروگرام الحکمہ الشیخ کے ساتھ جاری و ساری رہا ہر جمعرات کو تراویح کے بعد. تو ناظرین، اس پروگرام کی جو خاص بات جو تھی وہ ایک مسلمان کی عملی زندگی سے متعلق سوالات، ان کے جوابات، فکری نشو و نما، عملی بڑھوتری، عمل بے حسن لے کر آنا، اس پر فوکس تھا. اور ساری توجہ کا جو مرکز تھا وہ ہماری اپنی ذات تھی کہ ہم اپنی آپ کو اس رمضان المبارک میں کیسے بہتر بنا سکیں، کیسے اپنی فکر کو جلا بخشے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب اپنے آپ کو لے کر جائیں. تو ناظرین، جن احباب نے ابھی تک جو بقیہ ابتدائی پروگرام ہو چکے ہیں وہ سماعت نہیں فرمائے، ان کے لنکس، ان کی ویڈیوز وہاں پر ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہیں. وہاں پر جائیں اور جا کر ان کو بھی ملاحظہ فرمائیں، اور آنے والے پروگرام سے متعلق جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ سوالات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہماری لائیو ویڈیو کے کامنٹ باکس میں وہاں پر بھی تحریر کر سکتے ہیں. تو ناظرین، اس پروگرام میں تشریف لانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنی ذات کی اصلاح ہے، اپنے اوپر توجہ دینا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پروگرام آج ہم نے سنا، اور اس میں شیخ نے بڑی ہی زبردست گفتگو فرمائی اور بقیہ ایام کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہمیں عملی لاہ عمل سے آگاہ کیا کہ کیسے ہم اپنا ایک شیڈول بنائیں، ایک نظام الاوقات بنائیں، اور بقیہ جو ایام ہیں ان میں رب کی بندگی میں آنے کے لیے کون سا طرز اختیار ہمیں کرنا چاہیے، کیسے اللہ کا قرب ہم حاصل کریں. اور بڑی ہی ایک زبردست ہمیں شیخ نے نصیحت فرمائی کہ اعتکاف ہر بندہ کر سکتا ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکتا ہو. کوئی سنت اعتکاف 10 روز کا مکمل کرے گا، اور کوئی اپنی سہولت کے مطابق 5 ایام کا، 7 ایام کا، 3 ایام کا کرے گا. کوئی ایک دن کا اعتکاف کر لے گا. اور کل جیسا کہ جمعہ المبارک کا بابرکت دن بھی ہے، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں ہم کہ جمعے کے روز مسجد میں بروقت چلے جائیں اور وہاں جا کر کچھ لمحات کا، کچھ دیر کا، کچھ گھنٹوں کا اعتکاف کر لیں. اور شیخ تشریف لے آئے ہیں، اور ہم ابھی انشاءاللہ العزیز شیخ کی جانب بڑھیں گے، اور شیخ ہمیں قیمتی نصیحت فرما رہے تھے اور کہ شیخ کی نصیحت سے بھی محظوظ ہوں گے. تو ناظرین، کل کا دن موجود ہے، اور کل کے دن میں ہم جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ نفس کا محاسبہ کرنا، اپنی ذات کا جائزہ لینا، اپنے اعمال کی فکر کرنا، اور یکسوئی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کے حضور سجدہ ریز ہونا، نوافل ادا کرنا، اور اسی طرح تلاوت کا اہتمام کرنا، مکمل خشوع اور خضوع اور اہتمام کے ساتھ چند گھڑیاں رب کے حضور حاضری دینا. تو انشاءاللہ ہم میں سے جتنے بھی احباب ہیں سبھی ارادہ کریں اور مصمم ارادہ کریں کہ کل کے دن کو ہم اس ایکٹیویٹی اور سرگرمی کا حصہ بنائیں گے اور سرگرمی کو اختیار کریں گے، تاکہ جو ہم سن رہے ہیں اسے اپنے عمل کا حصہ بھی بنائیں اور عمل کی ابتدا پہلے ہی روز سے کریں. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو ناظرین، ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہم شیخ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، تو اس پروگرام کو آج چونکہ وقت بھی مکمل ہوا چاہتا ہے تو اسی پر ہم مکمل کرتے ہیں. اگلی جمعرات کو نئے موضوع کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور شیخ سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے، اپنے آپ کو ریچارج کریں گے تاکہ بقیہ ایام بھرپور اور بہتر انداز سے گزار سکیں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.